अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए रपुंज़ल की 6th एपिसोड लेकर आई हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। तरंग ही तरंग है जी, बताइए क्या करके दिखाऊं? भंगड़ा डालूं या लुड्डी पेश करूं या धमाल पसंद करेंगे? शौकत भाई इसकी बात पर हंसे। आपकी ज़ाती तरंग की बात नहीं की मैंने सलीम साहब, चाय वाले दूध की बात कर रहा हूँ। उन्होंने वजाहत की तो सलीम ने व्हीलचेयर घुमाकर आगे की, फिर बोला, वो वाला तरंग तो नहीं है। उसने बाएं हाथ से जमाई रोकते हुए कहा। शौकत भाई ने लकड़ी के चौखटे के साथ ऊपर की जानिब लटकती हुई मुख्तलिफ थैलियों की तरफ देखा था। डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, इंस्टेंट ड्रिंक के पाउडर, काफ़ी चीज़ें लटक रही थी, लेकिन चाय में मिलाने वाला पाउडर नहीं था। उन्होंने मायूसी से सर हिलाया। यार, चाय की तलब हो रही थी और तुम्हारे पास एवरीडे भी नहीं है। सलीम ने भी गर्दन ज़रा निकाल कर देखने की कोशिश की। मतलूबा वाइटनर वाकई ख़त्म हुआ था। खुश्क दूध तो है, वो दे दूँ? शौकत भाई अब अंदर नजरें दौड़ा रहे थे। है तो सही, लेकिन शायद आपके लिए नहीं है। उसने व्हीलचेयर को घुमाकर पीछे की तरफ किया था। क्यों भाई, क्यों? उनके चेहरे पर हैरत नमूदार हुई। क्योंकि पाकिस्तान का हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। वो आपका भी हो सकता है। उसने खुश्क दूध का पैकेट उनके सामने रखते हुए इस ब्रांड के इश्तिहारी प्रोग्राम की नकल की। शौकत भाई हंस दिए। ओ नहीं भाई, मेरा नहीं हो सकता, शुक्र है, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, तीसरा होता तो आयरन की कमी का शिकार होता। उन्होंने पैकेट उठाकर अदायगी की। इसी दौरान खालू यानी नैना के वालिद दुकान की जानिब आते दिखाई दिए। सलीम मौद्दब सा होकर बैठ गया। सारे मोहल्ले के साथ हुल्लड़बाजी, हंसी मजाक करने वाला सलीम अपने खालू के सामने एक तहजीब याफ्ता तमीज़दार लड़का नजर आने की कोशिश करता था। गोल्ड लीफ है? खालू ने अपनी मतलूबा सिगरेट की डिबिया के मुतालिक पूछा। शौकत भाई ने जुमाइनी अंदाज में सलीम का चेहरा देखा। जनाब, गोल्ड लीफ नहीं, पूछिए, सुनहरा पत्ता है। खालू ने सवालिया अंदाज शौकत भाई का चेहरा देखा। सलीम साहब को इशारों की ज़बान समझ आती है। बात को घुमा फिर आकर करने में उनका कोई सानी नहीं। अभी मैंने चाय के लिए तरंग मांगा तो बोले शौकत भाई चंद मिनट पहले की बातें मज़े लेकर बताने लगे। सलीम ने उन्हें आंखों ही आंखों में टोका। वो खालू से बहुत मरूब रहता था। एक वही तो इंसान थे सारे मोहल्ले में जिनसे वो खाइफ रहता था। अभी तरंग वाली बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मुख्तार भाई भी आके खड़े हो गए। सलीम ने सिगरेट की डब्बी निकालकर काउंटर पर रख दी, लेकिन शौकत भाई की बात ख़त्म नहीं हुई थी, इसीलिए उसने खालू को मुतवज्जा नहीं किया। वो तरंग के बाद आयरन की कमी वाली बात भी बताने लगे। सलीम को दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई। वो खालू के साथ इतना बेतकल्लुफ़ नहीं था। उनकी बात ख़त्म हुई तो मुख्तार भाई बोले, अरे ये तो कोई बात ही नहीं, मज़े की बात तो मैं बताता हूँ आपको। वक़ार आसिफ है ना, वो नुक्कड़ वाले, उनका बड़ा बेटा काफ़ी शरारती है। परसों वापसी पर स्कूल से किसी का झगड़ा हो गया, बच्चों में मारामारी हो गई, वो भी बाजू छुलवा कर घर आ गया। उन्होंने छोटे बेटे को भेजा कि सलीम से डिटॉल ले आओ। सलीम ने डिटॉल के बजाय कम्फर्ट यानी कपड़ों की धुलाई में डालने वाली खुशबूदार महलूल दे दिया कि टीवी पर तो यही दिखाते हैं कि हर धुलाई के बाद कम्फर्ट लगाना चाहिए। मुख्तार भाई ऐसे बता रहे थे जैसे कोई बहुत ही खुशगवार बात हो। शौकत भाई भी हंस दिए, लेकिन खालू के चेहरे पर मुरव्वत वाली मुस्कुराहट की रमक ही चमकी और गायब हो गई। बातों का ही तो खाते हैं ये, वरना इस दुकान में रखा ही क्या है, ढंग की कोई चीज़ नहीं मिलती है। खालू ने तंज़िया अंदाज में यही कहा। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उन्होंने सिगरेट की डिबिया उठा ली थी। बरखुरदार बातों के बजाय काम पे ध्यान दिया करो। यही दुकान कुल पूंजी है तुम्हारी। गप्पे मारने और क्रिकेट खेलने से फुर्सत मिले तो इस पर ध्यान दे दो, वरना जो 4 पैसे आते हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। अपने भरे हुए वॉलेट से पैसे निकालते हुए उसे मशवरा दे रहे थे। उसने बदिक्कत तमाम मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसे कुछ अजीब सा लगा था। खालू कमगो थे। उसके साथ तो एक तरफ इसकी अम्मा बस भी बहुत लिए दिए अंदाज में बात करते थे, लेकिन ऐसा रऊनत भरा अंदाज भी कभी नहीं अपनाया था। इसकी दुकान पर भी कम व बेश ही आते थे, लेकिन बात हमेशा नरम अंदाज से करते थे। आज इनका अंदाज सलीम को कुछ संजीदा और तंजिया सा लगा। वो चुप सा हो गया। उनका अंदाज इसकी समझ से पालत था। वाकई? समी ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। ये खबर उसके लिए गैर मुतवक्का और ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से नॉर्मल नहीं रहती। नींद भी पूरी करती हूँ मगर सर भारी रहता है। मतली किसी कैफियत महसूस होती है, बेजारी छाई रहती है। शक तो मुझे भी था, लेकिन आज कंफर्म हो गया। शहरीन खुद भी कंफ्यूज्ड सी थी। एक ज़रा सी मतली से ये तस्दीक कैसे हो गई यार कि ये गुड न्यूज़ है? कैसी बच्चा जैसी बातें करती हो। वो मसनूई अंदाज में मुस्कुराता हुआ उकताकर बोला। उसे दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी। अम्मा रज़िया से बात की थी, वो भी यही कह रही थी। शहरीन का अंदाज़ अभी भी वैसे ही था। ओह अच्छा अच्छा, अम्मा रज़िया ने तो MBBS का रखा है ना, मैं भूल ही गया था। लाओ वो प्रिस्क्रिप्शन भी दे दो जो मैं
انہوں نے منرل اور وائٹامنز اور آئرن سپلیمنٹ کر دی ہیں، کل واپسی سے لیتا آؤں گا۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا اور ساتھ ہی ریموٹ سے ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ شہرین نے اسے مصنوعی ناراضگی سے گھور کر دیکھا، پھر مسکرائی۔ MBBS کی بات نہیں ہے، سیانی عورت ہیں، تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں۔ شہرین نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ سے ٹی وی کی آواز دھیمی کی۔ تجربہ اور چیز، اس نے برا سا منہ بنایا۔ یہ دراصل ان غلطیوں کے نام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کرتا ہے، لیکن شرمندگی سے بچنے کے لیے دوسروں کو اپنے کارنامے کہہ کر سناتا ہے۔ شہرین سمیع، یہی جدید زندگی کا اصول ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شہرین نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا۔ سمیع، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی لگتا ہے گڈ نیوز ہے۔ اتنی مارننگ سکنس فیل ہوتی ہے آج کل، نوزیا فیل ہوتا ہے بہت۔ شہرین نے ریموٹ ابھی بھی اسے نہیں دیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کسی اچھے نیورو سرجن سے ٹائم لیتا ہوں، سر درد کے بعد اب نوزیا بھی رہنے لگا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سمیع کے چہرے پر فکر مندی چھلکنے لگی۔ نہیں، مجھے گینیکالوجسٹ سے ملنا ہے، تم ڈاکٹر بشریٰ صفدر سے ٹائم لو۔ شہرین نے ریموٹ اسے دینے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ پہلے مجھ سے تو مل لو اچھی طرح، میری طرف تو شاید عرصے سے دیکھا بھی نہیں ہے تم نے۔ سمیع نے ریموٹ کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ شہرین کو فی الوقت شوہر کے جذباتی سہارے کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری سمیع، لیکن یقین کرو میں خود اب اس صورتحال سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نکلنا چاہتی ہوں اس انزائٹی سے، میں بھی خوش ہونا چاہتی ہوں، صرف تمہارے اور ایمن کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کوئی بات مجھے پریشان نہ کرے، کسی بیماری کا خیال مجھے پریشان نہ کرے۔ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تمہیں صرف میری محبت کا مسئلہ حق ہے، اور تمہاری سب بیماریوں کا علاج شافی میں ہوں۔ تم اگر سب فضول قسم کی سوچیں ترک کر کے صرف میرے بارے میں سوچا کرو تو تمہیں کسی ڈاکٹر سے ٹائم نہ لینا پڑے۔ وہ بہت محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہرین نے سر ہلایا تھا، اسے سمیع کی بات سے اتفاق تھا۔ تم میرے لیے دعا کرتے ہو نا؟ وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے لیے نہیں کروں گا تو کس کے لیے کروں گا یار؟ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ شہرین کو اما رضیہ کی بات پر پختہ یقین ہو گیا تھا، اسے واقعی ہیرے جیسا شوہر ملا تھا۔ آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلتے، میں اور زرمین آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ کاشف کے کپڑوں کے سوٹ کیس کو لاک کرتے ہوئے وہ افسردگی سے بولی۔ کاشف بیڈ پر بیٹھا موزے پہن رہا تھا۔ 15 منٹ میں اسے اپنے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ یہ ایک بزنس ٹرپ ہے یار، تم میرے ساتھ جاتی تو بور ہو جاتی۔ میں نے مجید بھائی سے کہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو بھی تیار کر لیتے تو پھر میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا، لیکن حبیبہ نے انکار کر دیا۔ موزوں کے بعد اب وہ رسٹ واچ باندھ رہا تھا۔ اچھا ہوا اس کے ساتھ جانا بھی نہیں تھا مجھے، وہ ناک چڑھا کے بولی۔ کاشف زومائنی سے ہنس دیا۔ اتنی اچھی خاتون ہے یار، تمہیں پتہ نہیں کیوں اتنا خار آتی ہے ان سے؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ ہر وہ خاتون جو آپ کو اچھی لگتی ہے، ہاں میں اس سے خار کھاتی ہوں، کر لیں جو کرنا ہے، وہ محبت بھرے مان سے بولی تھی۔ زرمین کی پیدائش نے اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین کو کانکریٹ بنا دیا تھا، وہ خود کو بہت بہت مضبوط سمجھنے لگی تھی۔ بی بی جان کی کہی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ زرمین کی آمد اور اس کی حد درجہ محبت نے اس کے شوہر کے دل میں اس کا قلعہ کافی مضبوط کر دیا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اب پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، صوفیہ نے اعتراف کیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں کاشف کی محبت مزید سے مزید تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہا تھا اور اس کی جدائی کے متعلق سوچ سوچ کر صوفیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نہ کرو یار، جب شوہر گھر سے دور جا رہا ہو، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے، تو ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، اسے آسان الفاظ میں ظلم کہتے ہیں۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اسے ظلم نہیں کہتے، ظلم اسے کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، مجھے ساتھ نہ لے جا کر۔ ایک ہفتہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ کاشف نے اپنے سر کے ساتھ اس کا سر مس کیا۔ مجھے احساس ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے نا؟ میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، اس کی پیدائش کے بعد سے اب تک مجھے لاکھوں کا منافع ہوا ہے۔ میں اپنے بزنس کا دائرہ بڑھا رہا ہوں، دبئی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، مجھے بہت اچھی آفرز آ رہی ہیں، میں ان کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، بس اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر جا رہا ہوں۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کوئی ٹھوس وجہ ہوگی جو آپ جا رہے ہیں، لیکن اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو روز فون کرنا پڑے گا، اور ہمیں یاد بھی رکھیے گا، ورنہ میں اور میری بیٹی ناراض ہو جائیں گے، وہ لاڈ سے بولی۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران فون کی گھنٹی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کاشف نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر تپائی پر پڑا کارڈلیس اٹھا لیا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ او مائی گاڈ! وہ نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے صوفیہ کو احساس دلایا کہ کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے فون بند کرتے ہی اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ مجید بھائی ایئرپورٹ جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس اسٹیشن سے فون تھا، کہتے ہیں موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ کاشف کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو چلا تھا۔ صوفیہ بھی ڈھہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟
حبیبہ سے اسے کتنی نفرت تھی، لیکن اس نے کبھی اس کا برا سوچا تھا نہ چاہا تھا۔ کاشف مزید کچھ کہے بنا گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گڈ نیوز تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر بشرا نے اسے دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر کہا۔ وہ شہرین کو کافی پہلے سے جانتی تھی، ایمن بھی انہی کے ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے شہرین کے تمام لیب ٹیسٹ اور اسکریننگ وغیرہ کروا لی تھی۔ شہرین کے اندازے کی تصدیق نہ ہو سکی تھی۔ سمیع نے مسکراتے ہوئے جتاتے ہوئے انداز میں دیکھا۔ میں بھی 100% یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن کچھ مسائل تھے تو بس اس لیے سوچا آپ سے مل لوں۔ شہرین نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بہت اچھی بات ہے، تمام ٹیسٹ ہو گئے ہیں، وہم ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے سیف سائٹ پر رہنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں، وہ باقاعدگی سے لو، انشاءاللہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر بشرا کا بات کرنے کا انداز شہرین کو بہت پسند تھا۔ ڈاکٹر بظاہر تو میں بالکل ٹھیک ہوں، رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، اسکیننگ میں بھی کچھ نہیں آیا، لیکن میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کرتی۔ ہر وقت ایک بوجھ میرے ذہن پر سوار رہتا ہے، چاہتے ہوئے بھی میں خوش نہیں رہ پاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طاقت مجھے کھائے جا رہی ہے۔ میرا دل بجھا بجھا رہتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹر سے مل چکی ہوں میں، لیکن صرف ڈپریشن کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ وہ منہ لٹکا کر اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بشرا اس کی بات سنتے ہوئے مسلسل سلہرا رہی تھی۔ ڈپریشن کاہے گا؟ کوئی پریشانی ہے کیا زندگی میں؟ کیوں مسٹر سمیع یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ خیال نہیں رکھتے ان کا؟ ڈاکٹر بشرا نے مصنوعی انداز میں اسے گھورتے ہوئے آڑے ہاتھوں لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس لڑکی میں جان ہے میری۔ میں نے اپنا دل نکال کر اس لڑکی کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ دن کو رات کہے تو میں رات کہہ دیتا ہوں، یہ رات کو دن کہے میں تب بھی مان لیتا ہوں۔ بتائیں کیا خیال نہ رکھتا میں اس کا؟ بہت پریشان رہتا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ اسے پتہ نہیں کس بیماری کا وہم ہے جو ہمیشہ اس کے اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ محبت کے اظہار اور اعتراف کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ بہت خیال رکھنے والے شریک حیات ہیں، لیکن شہرین جو محسوس کرتی ہے اسے ہم وہم نہیں کہہ سکتے، آپ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بشرا نے ریوالونگ چیئر گھما کر پیچھے کی اور بولیں، بچے کی پیدائش کے بعد وہ پیچیدگیاں جو ہمارے ملک میں بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہیں اور ان کے علاج پر بالکل دھیان نہیں دیا جاتا، پوسٹ پارٹم یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن بھی ان میں سے ایک ہے۔ وجود اور اعصاب پر تھکن اور اداسی کا بلا وجہ غلبہ، رونے کی خواہش، بعض اوقات سر درد، کسی کام میں جی نہ لگنا، اپنے آپ سے اور خود سے وابستہ رشتوں سے الجھن محسوس کرنا، روٹین کے کاموں میں بے رغبتی، ہارمونل امبیلنس، یہ سب علامات پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی بھی ہو سکتی ہیں۔ پوسٹ نیٹل ڈپریشن؟ سمیع نے ان کا بولا ہوا لفظ دوبارہ دہرایا۔ کیا ہمیں سائیکائٹرسٹ سے ملنا چاہیے؟ وہ ان سے مشورہ طلب کر رہا تھا۔ مل لیجیے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس سلسلے میں پہلے بھی کچھ معالجین سے مل چکے ہیں اور افاقہ نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے اپنا علاج خود کیجیے۔ جی ہاں، ڈپریشن کے لیے کوئی بھی دوا کھانے سے بہتر ہے کہ خود اپنا علاج کیجیے۔ آپ کی رپورٹس کے مطابق میرا علم یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، صرف اپنا لائف سٹائل تبدیل کیجیے، زندگی میں دلچسپیاں بڑھائیے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، جس سے خوشی ملے اس چیز کو بار بار کریں، جس کی موجودگی دل کو ناگوار گزرتی ہے اس شخص اور خیال کو بھی قریب نہ پھٹکنے دیں، خوش رہیں، مطمئن رہیں، مصروف رہیں، یہی بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر بشرا کہنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس میں ڈپریشن کے علامات اور روحانی علاج درج ہے، فرصت نکال کر اسے پڑھ لینا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پاکستان میں ہر 5ویں ماں اس صورتحال سے گزرتی ہے۔ زندگی کی جانب مثبت رویہ رکھیے، اچھی سوچ اچھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر بشرا نے مسکراتے ہوئے شہرین سے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ سمیع نے اطمینان بھری گہری سانس لی، اسے جیسے حوصلہ مل گیا تھا۔ اب شہرین اپنی مردہ دلی سے ضرور پیچھا چھڑوا کر پہلے والی چلبلی سی شہرین بن جائے گی۔ محبتوں کی فطرت میں عجیب سی لامکانی ہے، عجب سی بے یقینی ہے، عجب سی بے دہانی ہے۔ ان کی قسمتوں میں بھی ہجرتیں ہی لکھی ہیں، ان کی فیصلوں میں بھی شدتیں جھلکتی ہیں، منزلوں کی خواہش میں لمحہ لمحہ یہ اپنے رستے بدلتی ہیں، چاہے جانے کی چاہ میں نکھرتی ہیں بکھرتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک حد گزرنے پر مزاج کی سیلانی سے جب یہ تھکنے لگتی ہیں، زیست کے مصائب سے جب یہ مرنے لگتی ہیں، تب دلوں کے سبز خطوں کو جہاں سے نرم پاتی ہیں وہیں نگر سجاتی ہیں، وہیں پہ گھر بناتی ہیں۔
یہ کیا لکھتے رہتے ہو تم؟ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ محبت محبت محبت، ہر وقت محبت۔ تمہارا ذہن کچھ اور کیوں نہیں سوچتا؟ نینا نے اس کی نظم کو پڑھنے کے بعد ڈائری اسے تھما دی۔ وہ صبح کی اٹھی ہوئی تھی، دوپہر کو بھی نہیں سو پائی تھی، اس لیے اب نیند سے آنکھیں بوجھل ہوئی جا رہی تھیں۔ سلیم سے گائیڈس بک نہ لینی ہوتی تو شاید وہ آتی بھی نہیں، لیکن اب مجبوری بھی تھی اور سلیم کی نئی چھپنے والی شاعری بھی دیکھنی تھی، اس لیے وہ آ گئی۔ ابا اور امی اپنے کمرے میں تھے، وہ زری کو بتا کر سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ سلیم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تم بہت بدذوق ہو نینا، تمہیں اتنی اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ محبت تو ایک الوہی جذبہ ہے، اور شاعری میں جذبات ہی تو ہوتے ہیں۔ جذبات نہ لکھوں تو اور کیا لکھوں؟ اچھا بتاؤ، اور کیا سوچوں یا لکھوں جو تمہیں سمجھ میں آئے اور اچھا بھی لگے؟ سلیم نے ڈائری بند کر دی اور اپنی ٹانگ کو سیدھا کیا۔ نینا کو واقعی شاعری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن دو ٹوک ناپسندیدگی کا اظہار بھی سلیم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ پہلے ہی خالو کے شام والے رویے کی وجہ سے کافی دل گرفتہ سا ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایک ہی جذبہ سمجھ آتا ہے، اور وہ ہے وفا۔ انسان کو انسان کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، باوفا اور مخلص۔ دنیا میں تعلقات صرف اسی بنیاد پر بنائے اور نبھائے جا سکتے ہیں۔ میرے لیے وفا سے زیادہ انمول کوئی اور چیز نہیں ہے، باقی سب تو غیر ضروری بیکار باتیں ہیں، وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ سلیم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وفا ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے کزن، زمانے میں پنپنے کے لیے انسان نے اب بہت سی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ وفا دنیا داری کی لسٹ میں سب سے آخری نمبر پر آتی ہے، وہ ناک چڑھا کے بولا۔ نینا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور پھر دیکھتی رہی۔ وہ اس قدر بیزار کیوں دکھتا تھا؟ کیا ہوا؟ خالہ سے ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی طنز یا مذاق نہیں تھا۔ نہیں تو اماں کی ڈانٹ پھٹکار تو ماضی بعید کا قصہ ہو چکی ہیں، عرصہ ہوا انہوں نے تو کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات بھی نہیں کی۔ وہ اسی انداز میں بولا جو نینا کو کچھ پاور کروا رہا تھا۔ یہ جو میری ٹانگ تھی نا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، بڑی کرموں والی تھی۔ جب جسم کے ساتھ تھی تب بھی زندگی میں اس کی وجہ سے بڑا آرام تھا، اب نہیں رہی تو بھی کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک اماں کی ایکسٹرا توجہ اور محبت کا ملنا ہے، پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگی ہیں مجھے۔ سب سے پہلے میرے لیے کھانا نکال کر دکان پر دے جاتی ہیں، پھل آئے ہوں تب بھی میرا حصہ پہلے نکال جاتی ہیں، باقی بھائیوں کو بعد میں دیتی ہیں۔ ابا کو دینے سے پہلے میرے لیے دودھ کا گلاس بھر کے رکھ جاتی ہیں۔ اس نے تپائی کی طرف پڑے دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی بھرا ہوا تھا۔ نینا نے مڑ کے دیکھا، پھر اس کے چہرے کو ایک بار پھر جانتی نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے ٹال رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اداس لگتا تھا، وہ اکثر اس طرح اداس ہو جایا کرتا تھا، لیکن نینا سے اس ناراضگی کی وجہ کبھی نہیں چھپائی تھی۔ اس نے صرف شرارتاً وہ گلاس اٹھا لیا۔ خالہ بھی غلط کرتی ہیں، اتنی محبت کے قابل بھی کہاں ہو تم؟ بتاؤ، دودھ کا اتنا بڑا گلاس تمہیں دے دیتی ہیں، اس دودھ کو پینے سے کون سا تمہاری صحت میں برکت پڑ جانی ہے؟ تم نے کون سا ہینڈسم لگنے لگ جانا ہے؟ اور اس نے دودھ کے گلاس سے گھونٹ بھرا تھا۔ سلیم چپ چاپ اپنی ٹانگ کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کی بات پر مسکرانا تو دور کی بات، اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ نینا اب کی بار کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیا بات ہے سلیم، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہ پڑھ پاتی۔ سلیم مسکرا دیا، وہی مصنوعی مسکراہٹ جو نینا کو الجھا رہی تھی۔ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو سوچ رہا تھا تم واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنی محبت کے قابل کہاں ہوں میں؟ وہ اسی پشمردہ انداز میں بولا۔ بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے یا میں جاؤں یہاں سے؟ وہ چڑھ کے بولی۔ اس سے زیادہ صبر نہیں ہو رہا تھا اس سے۔ نینا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خالو مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس نے وہ بات کہہ ڈالی جو شام سے اسے افسردہ کیے ہوئی تھی۔ نینا نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس سے ایک اور سپ لیا اور پھر گردن ہلائی جیسے سلیم کی بات اس کے لیے بالکل غیر اہم ہو۔ وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتے، اور بتاؤ؟ تمہاری بات اور ہے نینا، تم ان کی بیٹی ہو۔ وہ لفظ بیٹی پر زور دے کے بولا تھا۔ تمہیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے پاگل شاعر آدمی، کیونکہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو۔ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، میں بہت ہرٹ ہوتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں واقعی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ وہ چند لمحے پہلے بولا گیا اسی کا جملہ دہرا رہا تھا۔ حساسیت اس کے ہر لفظ اور انداز سے ٹپک رہی تھی۔ نینا زچ ہو گئی۔ یہ ڈائیلاگز میرے سامنے بول کر مجھے یہ احساس مت دلاؤ کزن کہ میں نے کوئی نامناسب بات کر دی ہے۔ میری تو عادت ہے ایسے اناپ شناپ بولنے کی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم محبت کے قابل نہیں ہو؟ سارا محلہ تمہاری اماں سمیت تم پر دل و جان سے فدا ہے۔ محلے کی ساری باجیاں آنٹیاں تمہارے گنگاتے نہیں تھکتی۔ محلے کے بچے بچوں کے اباؤں کو بھی اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے تم نے۔ تمہاری شاعری کو پسند کرتے ہیں لوگ، تمہاری کہانیاں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو تم ناشکر انسان؟ وہ مصنوعی انداز میں چڑھ کر بولی۔ اسے سلیم کے رویے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ احساس کمتری کا مخصوص طور اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ نظمیں، غزلیں یا افسانے کہانیاں، ان سب کا ایک ہی مقصد ایک ہی ہے نا نینا؟ میں بہت قابل بن جانا چاہتا ہوں، اتنا قابل کہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور میری کریانے کی دکان میری خواہش کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ میں تم لوگوں کے برابر آنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کے سامنے کمتر نہیں لگنا چاہتا۔ میں خالو کی نظر میں ان کی بیٹی کی ہم پلہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا۔ نینا کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھلکتے چھلکتے بچا۔ یہ کون سی نئی اور انوکھی بات کر رہا تھا وہ؟
اتنا واضح اعتراف اور اپنی خواہش کا اظہار۔ اس نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی جانب دیکھا اور پھر اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیا کہتی؟ الفاظ کی کمی اسے بہت بری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کے اپنے اختیار کے باہر کی بات تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس دوبارہ تیپائی پہ رکھ دیا، پھر اپنی انگلیوں کی جانب دیکھتی رہی۔ یہ ممکن نہیں ہے سلیم، اس نے کہتے ہوئے جان بوجھ کر اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ زری، یہ تولیہ تمہارا ہے یا نینا کا؟ امی نے کمرے میں آتے ہوئے سوال کیا۔ زری نے فوراً ہاتھ میں پکڑا موبائل تکیے کے نیچے رسا۔ مجھے تو ہمیشہ بھول جاتا ہے کہ سفید تولیہ نینا کا ہے یا گلابی والا، تم ہی بتا دو۔ امی نے اس کے آگے سفید تولیہ رکھا تھا۔ ان دونوں بہنوں نے چند دن پہلے ہی نئے تولیے خریدے تھے اور امی کو پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج کپڑے دھلے تھے اور وہ ان کے کپڑے وغیرہ الگ الگ کر کے تہہ لگا کے الماریوں میں رکھ رہی تھی۔ امی، سفید والا اس کا ہے، گلابی والا میرا ہے۔ گلابی بڑا ہے، سفید چھوٹا۔ میرے بال اتنے لمبے ہیں اسی لیے میرا ٹاول بڑا ہوتا ہے۔ آپ یہ نشانی یاد کر لینا، زری نے مشورہ دیا۔ یہ بھی اچھی کہی کہ میں یاد کر لوں۔ تم لوگ خود ہی اپنی چیزیں سنبھال کر رکھ لو تو مجھے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوپہر سے کپڑے اتار کر وہاں صوفے پہ رکھے ہوئے ہیں، رات ہو گئی، مجال ہے دونوں میں سے کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ اتنا سا کام نہیں ہوتا تم دونوں سے کہ اپنے کپڑے ہی طے کر کے الماریوں میں رکھ دو۔ دھونا تو دور کی بات ہے، لوگوں کی بیٹے تو نہ صرف ماؤں کے ساتھ کپڑے دھلواتی ہیں بلکہ استری کر کے الماریوں میں سجاتی بھی ہیں، اور یہاں میری شہزادیاں خود الماری میں رکھنے تک کی روادار نہیں۔ امی کا روز کا سبق تھا جو وہ روز ان کے سامنے پڑھتی تھیں۔ امی، میں نے کتنے ہی کام کیے ہیں، مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ نینا کو ڈانٹا کرے نا، وہ تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی، زری ناراضگی سے بولی۔ اس کا خیال تھا کہ نینا کی لاپرواہی کی وجہ سے اسے بلا وجہ امی سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ ارے ان محترمہ کی بھی خوب کہی، وہ خود اٹھ کر یونیورسٹی چلی جاتی ہیں، سمجھو قلعے فتح کر لیتی ہیں۔ ایم اے نہیں کر رہی، ہمارے سر پر احسان کر رہی ہیں۔ امی انتہائی چڑھ کر بولی۔ پھر ایک دم احساس ہوا تو نینا موجود نہیں ہے۔ ہیں کہاں تمہاری بہن صاحبہ؟ سو گئی کیا؟ انہوں نے اس کے بستر کی طرف دیکھا جہاں پر لحاف کھلا پڑا تھا، جو یقیناً شام کو سوتے وقت کھولا گیا تھا اور اب تک تہہ لگا کر نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کی کتابیں اور کپڑے، دوسری اشیاء ایسے ہی بکھری رہتی تھیں۔ نینا کہاں ہے؟ انہوں نے زری سے سوال کیا۔ چہرے پر کچھ تفکر سا نظر آیا۔ نینا نے سوال سے زیادہ چہرے کے تاثرات پر غور کیا۔ وہ خالہ کی طرف گئی ہے، کہہ رہی تھی سلیم سے کتابیں لینی ہیں، 10 منٹ پہلے ہی سیڑھیاں اتری ہے۔ اس نے وضاحت کی۔ یہ ہر وقت منہ اٹھا کے خالہ کی طرف کس خوشی میں چلی جاتی ہے؟ وہ ہر 2 گھنٹے بعد اسے سلیم سے کوئی نیا کام یاد آ جاتا ہے۔ امی کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی کی لکیریں زری کو حیران کر رہی تھی۔ خالہ کا گھر نینا کے لیے اس کا اپنا ہی گھر تھا، وہاں جانے کے لیے وہ وقت اور اجازت دونوں کی محتاج کبھی نہیں رہی تھی۔ امی نے بھی کبھی نہیں ٹوکا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اس طرح پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ پہلے بھی اس بات پر ناراض ہو رہی تھی اور اب پھر برا مان رہی ہیں۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی چند منٹ پہلے ہی۔ زری نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کس سلسلے میں صفائیاں پیش کر رہی ہو، وضاحتیں دے رہی ہو؟ چپ رہو، عیسیٰ کا گواہ موسیٰ، جاؤ جا کر اس کو بلا کے لاؤ۔ امی اسے ڈپٹ کر بولی۔ امی آ جائے گی، کون سا پہلی بار گئی ہے؟ آپ تو بلا وجہ ہی ناراض ہو رہی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں ٹوکا نینا کو۔ وہ حیران تھی۔ امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، وکیل بن کر ماں سے سوال جواب نہ شروع کر دیا کرو، اٹھو جاؤ۔ وہ پہلے سے زیادہ ناراضگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زری کا موڈ بھی خراب ہوا۔ خالہ کا گھر ایک گھر چھوڑ کر ہی تھا، لیکن اس وقت وہ سیڑھیاں اتر کر جانے کا سوچ کر ہی اکتا گئی تھی۔ لیکن چونکہ امی غصے میں تھیں اس لیے وہ مزید بحث کیے بنا ان کے رویے میں آنے والی تبدیلی کے متعلق قیاس لگاتی اٹھ گئی اور سرہانے پر پڑا دوپٹہ کندھے پر رکھ کر دروازے کی سمت بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ خالہ کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ خالہ کی ایک ہی بیٹی اور 4 بیٹے تھے۔ بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی تھی اور اب گھر میں صرف 4 لڑکے ہی رہ گئے تھے جن کا ہر وقت باہر آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے دروازہ بند ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے اندر آ گئی۔ ٹی وی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خالہ پاکستانی چینلز پر آنے والے سیریلز بڑے شوق سے دیکھنے کی عادی تھیں اور پھر ان سیریلز پر سیر حاصل بحث بھی کرتی تھی۔ زری اس وقت کسی سیریل کی پوری روایت سننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ سلیم کا کمرہ بیرونی دروازے کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ خاموشی سے سلیم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے سلیم، اس نے نینا کو کہتے سنا۔ اس کے قدم وہی جم گئے تھے۔ یہ نینا کے الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ اس کا انداز تھا جس نے اسے باہر روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اتنی بے چارگی سے سلیم کو کس ناممکن امر کے متعلق بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زری نے دروازے کی اوٹ میں ہوتے ہوئے کان اندر جاری گفتگو کی جانب لگانے کی مزید کچھ کوشش کری۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس کی اگلی قسط کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔